अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। तमाम हम्दो सना अल्लाह ही को सज़ावार है। हम उसी की बड़ाई बयान करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं और उसी से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करते हैं। उसी से अपने नफ्स की शरारतों और बुरे कामों से पनाह मांगते हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है सूरह आले इमरान आयत नंबर 102 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालों, अल्लाह ताला से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम इस्लाम पर हो। दूसरी जगह सूरह निसा की आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपने रब से डरो जिसने तुमको एक ही जान से पैदा किया और उसी की जिन्स से उसका जोड़ा पैदा किया, और उन दोनों से बहुत सारे मर्द और औरतें फैला दी। और डरो उस अल्लाह ताला से जिसके वास्ते से तुम आपस में तालिब मदद होते हो, और डरो कतई रहमी से, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारी निगरानी कर रहा है। सूरह अहज़ाब में भी जुमा के खुतबे और ईदैन के खुतबे में पढ़ी जाती आयतें। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 71, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ए ईमान वालों, अल्लाह ताला से डरो और दुरुस्त बात कहो। अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल सुधार देंगे और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देंगे, और जो अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत करते रहेंगे तो उन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। क्योंकि हम जिस माशरे में रह रहे हैं उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनके साथ हमारे ताल्लुकात होते हैं। इंसान फितरी तौर पर मुआशराती जिंदगी गुजारता है और माशरे के एक अहम रुकन की हैसियत से बहुत सी जिम्मेदारियां कबूल करता है। दीन इस्लाम ने इन जिम्मेदारियों को एहसन तरीके से दीन इस्लाम ने इस माशरती जिंदगी को एहसन तरीके से गुजारने की जो अंजाम देने के लिए बहुत से उसूल और ज़वाबित मुकर्रर किए हैं, ताकि एक ऐसा पुरअमन फलाही इस्लामी माशरा वजूद में आए जिसमें हर किसी के हुकूक की ज़मानत मुहैया की गई हो। इन्हीं जिम्मेदारियों में हमसाया के हुकूक बहुत अहमियत के हामिल हैं, जिनको अदा किए बगैर पुरअमन माशरे के क़याम का तसव्वुर मुहाल है। जैसे कि सूरह निसा आयत नंबर 36 में अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन और क़राबतदारों के बाद पड़ोसियों के हुकूक का तज़किरा किया है, जिसमें क़राबतदार, हमसाया और अजनबी हमसाया के अलग अलग हुकूक वाज़े किए हैं। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत करदा हदीस बहुत मारूफ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जिब्रील अलैहिस्सलाम हमेशा हमसाये के हुकूक के मुतालिक वसीयत फरमाते रहे, यहाँ तक कि मैंने ख्याल किया कि अनकरीब वो उसे फिरके में वारिस बना देंगे। और ये हदीस के जो शख्स अपने पड़ोसी की तरफ से अहलो माल पर खौफ महसूस करते हुए अपना दरवाजा बंद कर ले, वो मोमिन नहीं। हमसाया के हुकूक की अहमियत के सिलसिले में उर्फ आखिर की हैसियत रखती है। चुनांचे इन तमाम अखलाकी और कानूनी जवाबित से आगाह होना हर मुसलमान मर्द औरत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और आज जो हम लोगों ने इंतखाब किया है किताब का दारुसलाम की, उसकी राइटर है उम्मे महमूद अल अशमूनी, एक औरत है, और औरतों को ही खिताब किया, इसलिए खास तौर पर इसका इंतखाब किया गया कि हम औरतों से उन्होंने मुखातिब होकर यहाँ पर जो कहा है कि एक मारूफ, और ये अरब मुसन्निफा है, यानी सऊदी अरब की है, जिन्होंने इस्लामी आदाब जिंदगी के हवाले से इस्लाह माशरा पर गिरा कदर बहुत सारी यानी किताबें लिखी है।
حقوق ہمسائگی کے خواتین کے حوالے سے ان کا رسالہ ہے، جس کا عربی کا نام ہے سلوک الاخت المسلمہ مع الجیران، بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اور ہم چونکہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اس میں خاص طور پر ہم کو خطاب کیا گیا ہے کہ عورتیں کیا کریں، مثلا کیونکہ زیادہ تر کیا معاملہ ہوتا ہے کہ مرد حضرات کا تو ہوتا ہے کہ مردوں سے سلام دعا ہے یا ان کے لڑکوں سے وہ ہے، لیکن عورتوں کا عورتوں سے زیادہ معاملہ ہوتا ہے پڑوسی کے ساتھ۔ تو ان کے ساتھ حسن سلوک کے لیے کیا حکم دیا گیا ہے، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں انشاءاللہ، جس میں سے ہے کہ ہمسایہ خواتین سے حسن سلوک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی عرض گزر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت کا بہت نمازیں پڑھنے، روزہ رکھنے اور خیرات کرنے کا چرچا ہے، یعنی بہت نیک عورت ہے، اور مگر وہ اپنی زبان سے اپنے ہمسائے کو ہمیشہ تکلیف دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ سوچو، اتنی متقیہ اور پرہیزگار، لیکن اس کی زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس چیز کی خبر دے دی کہ وہ جہنمی ہے۔ پھر عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت کم روزے رکھنے والی، کم صدقہ دینے والی اور کم نمازیں پڑھنے میں مشہور ہے، وہ پنیر کے ٹکڑے ہی خیرات کرے، یعنی اتنا کم اس کے پاس ہے کہ وہ زیادہ کچھ صدقہ نہیں کر سکتی، پنیر کا ٹکڑا جو اس کے پاس ہوتا ہے وہی صدقہ کر سکتی ہے، لیکن زبان سے اپنے ہمسائے کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ اس حدیث کو پڑھ کر ہمیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ کس طرح اس عورت کی ساری نمازیں، سارے روزے اور تہجد کی نفلی نمازیں بیکار چلی گئی، یہاں تک کہ وہ جہنم رسید کر دی گئی، محض اس وجہ سے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتی اور ان کو اذیت دیا کرتی تھی۔ وہ اپنے طور پر یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور جد و جہد الگ چیز ہے اور لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا الگ چیز ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہ تصور ہے نا، مثلا نیکوکار بننے کا تصور کیا ہے کہ خوب نمازیں پڑھنا اور خوب صدقہ کرنا اور خوب زکوٰۃ دینا اور خوب یہ روزے رکھنا اور بہت ساری خیر کے کام، لیکن اخلاقی طور پر ہمارے ہاتھ سے اگر ہمارے گھر والے محفوظ نہیں ہیں، ہماری زبان سے ہمارے پڑوسی محفوظ نہیں، ہمارے رشتہ دار محفوظ نہیں ہیں، تو یاد رکھو کہ اس کے بارے میں پکڑ ہوگی، ہو سکتا ہے کہ وہ ساری خیر کی نیکی کے کام کو کیا کیا جائے، مائنس کر دیا جائے۔ اس کی وجہ سے ان دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر انسانوں کے ساتھ معاملات میں کوتاہی کی جائے تو اس سے عبادت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بعد کے ادوار میں کچھ ایسے لوگ اٹھے جن کا ایمان ان کے سینوں سے اس طرح نکل چکا تھا جس طرح کمان سے تیر، چنانچہ انہوں نے کہا کہ ایمان کے ساتھ گناہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتا اور کفر کے ساتھ اطاعت کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیا ان لوگوں نے مذکورہ عورت کی حالت پر غور نہیں کیا، جو شب و روز نماز، روزہ، صدقہ اور تہجد میں گزارتی تھی، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتی تھی اور آخرکار جہنم کی مستحق ٹھہری؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ عورت اور یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کیسے فراموش کر بیٹھے جس میں آپ نے بتایا کہ میری امت کا مفلس کون ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ عرض کیا گیا کہ ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار اور مال و متاع نہیں ہو۔ ہمارے سامنے بھی کوئی آ کر اگر پوچھے گا کہ غریب آپ کس کو سمجھتے ہو، تو ہم کس کو کہیں گے؟ وہی جس کے پاس کمانے کے لیے، کھانے کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے پیسے نہیں ہے اور محتاجگی کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو ایسے ہی صحابہ کرام نے بھی کہا کہ وہی ہے کہ جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہو، مال و متاع نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز، روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا، بس اس کی نیکیوں میں سے اسے دے دیا جائے گا۔ اگر اس کی نیکیاں سب کے حقوق پورا کرنے سے پہلے ختم ہو گئی تو باقی لوگوں کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو کتنا غور کرنے کا یہ مقام ہے کہ ہم اپنی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں جو کرتے ہیں اس کو بہت بڑی چیز نہیں سمجھے۔ اللہ علم کہ ہمارے کسی کے تعلق کی وجہ سے کسی کا دل دکھا ہو، کسی نے انجانے میں ہمارے حق میں بد دعا کر دی ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ قبول ہو گئی، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جو یہ دلائیں گے
نیکیاں دلائیں گے اور جو اس کے بدلے میں اس کو وہ کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے حقوق دیتے 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 ہماری نیکیاں مائنس ہو جائے اور بلکہ اس کے گناہ ہم پر لادے جائیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اس حدیث میں جس مفلس کا تذکرہ ہے وہ صرف اپنے برے اخلاق کی وجہ سے جہنم رسید کیا گیا۔ مجھے حیرت ہے کہ یہ لوگ کیسے بھول گئے کہ اخلاق حسنہ کا ہمارے دین میں ایک عظیم مقام ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق حسنہ کو مکمل کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سورہ قلم آیت نمبر 4 میں فرمائی ہے، 1 سے 4 میں، کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اور قسم کھائیے اس چیز پر اللہ کے نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ نون اور قسم قلم کی اور اس چیز کی جو وہ فرشتے لکھتے ہیں کہ آپ اپنے رب کے فضل سے کوئی دیوانے نہیں ہیں، اور آپ کے لیے یقیناً ایک کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اور آپ تو ایک اعلیٰ کردار پر ہیں۔ بے شک یہ اعلیٰ اور عرفت اخلاق ہی ہے جو انسان کو اعلیٰ مرتبہ پر فائز کرتا ہے اور جنت میں بلند مقام دلائے گا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے قبل جتنے بھی انبیاء گزرے وہ سب کے سب اعلیٰ اخلاقی قدروں سے آراستہ تھے، چنانچہ وہ رہتی دنیا تک انسان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے روشن ستارے بن گئے۔ آج بھی انسانیت کی ان کی اتباع کرنے کی کوشش کرتی ہے اور ابد تک ان کو زندگی کا بہترین نمونہ تسلیم کرتی رہے گی۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ محض ایک ترغیب یا استجاب کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ تکمیل ایمان کی لازمی شرط ہے اور انسان کے صالح اور متقی ہونے کی دلیل بھی ہے۔ ملاحظہ وہ حدیث جس کی روایت بخاری اور مسلم دونوں نے کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا وہ، اللہ کی قسم وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم ہرگز وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں ہو سکتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ امن میں نہ ہو۔ پڑوسی کے معاملے میں اس حدیث کے علاوہ اور احادیث بھی ہیں جن سے یہ علم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برابر بھیجتے رہے تاکہ وہ آپ کو پڑوسی کے حقوق کی حفاظت اور ان کی ادائیگی کی تلقین کرتے رہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبریل علیہ السلام ہمیشہ ہمسائے کے متعلق وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ عنقریب وہ اسے وارث بنا دیں گے، جیسے کہ گھر والے مرنے والے کے مال میں وارث ہوتے، عنقریب اتنا زیادہ جبریل علیہ السلام جب آتے تھے، جیران عربی میں پڑوسی کو جیران کہتے ہیں، جیران کے بارے میں اتنا زیادہ وہ کرتے تھے کہ مجھے یہ فکر لاحق ہوئی کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک حکم اتارے کہ تمہارے پڑوسی کا تمہاری وراثت میں حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان کہ مجھے جبریل ہمیشہ وصیت کرتے رہے، اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت جبریل نے یہ وصیت بار بار مختلف موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی، چنانچہ بار بار کی تلقین کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمان ہو چلا کہ عنقریب پڑوسی کو میراث میں شامل کرنے کا حکم آ جائے گا۔ کیا اب اس کے بعد بھی کسی وضاحت کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ مسلم معاشرے میں پڑوسی کا کیا مقام ہے اور ایک پڑوسی کے دوسرے پڑوسی پر کیا حقوق ہے؟ جی ہاں، پہلی اور آخری بات جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑوسی کے تعلق سے کیا حکم نازل فرمایا ہے، جیسے کہ سورہ نساء آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرو اور کسی چیز کو بھی اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین، قرابت دار، یتیم، مسکین، قرابت دار پڑوسی، بیگانہ پڑوسی، ہم نشین، مسافر اور اپنے مملوک کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی جس کی تم ملکیت میں ہو یا جو تمہاری ملکیت میں۔ اللہ تعالیٰ اترانے اور بڑائی ماننے والے کو پسند نہیں کرتے۔ اس آیت کی تفسیر میں قرطبی لکھتے ہیں، رہا پڑوسی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تحفظ، اس کے حقوق کی ادائیگی اور کتاب و سنت کے مطابق ان کی طرف سے عائد ہونے والی ذمہ داریوں سے
عہدہ برآ ہونے کا حکم دیا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ والدین اور قرابت داروں کے بعد اس کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ چنانچہ فرمایا گیا والجاری ذی القربہ۔ والجاری ذی القربہ کون ہے؟ یعنی قرابت دار پڑوسی۔ والجار الجنبی یعنی اجنبی پڑوسی، یعنی پڑوسی تو ہے اجنبی، مثلاً یہ کہ ہم لوگ ٹریولنگ میں ہوتے ہیں، اب ایروپلین میں ہے یا ٹرین میں ہے یا بس میں ہے یا کہیں جاتے ہیں، وہاں پر کوئی مسافر آ کر ہمارے بازو میں بیٹھ جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ اجنبی ہے لیکن ہے تو پڑوسی۔ اب اس کا حق ہے، یا وہاں پر کوئی کھڑا ہوا ہے تو اس کو اپنی سیٹ دے دینا، کیونکہ وہ آپ کا اس پر آپ کا حق ہے، اور آپ کا اس پر حق ہے کہ اس کی مدد کی جائے، اگر وہ پریشانی میں ہے تو اس کی وہ کی جائے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ معلوم ہوا کہ ہر پڑوسی کے ساتھ کا حکم ہے، خواہ وہ پڑوسی مسلم ہو یا کافر ہو، کیونکہ ہمارا دین اسلام بہت خوبصورت مذہب ہے، اور وہ ہم کو اس چیز کی تلقین کرتا ہے کہ انسانیت کے ناطے کوئی بھی ہو اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ پڑوسی تمہارا مسلمان ہو، کوئی ایسی سوسائٹی میں ہم ہو سکتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی کوئی نان مسلم ہو سکتا ہے، تو ہمارا حق ہے کہ کیا ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ البتہ احسان ہمدردی اور اخوت کے مفہوم میں بھی ہو سکتا ہے، اور حسن معاشرت اذیت رسانی سے اجتناب اور خود کو اذیت سے بچانے کے مفہوم میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا ہے، لیکن مسلم اور کافر کے مطابق احسان کے بعض پہلوؤں کو بعض پر فوقیت دینی ہوگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ جبریل علیہ السلام مجھے ہمسائے کے متعلق وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ عنقریب وہ اسے وارث بنا دیں گے۔ اور ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے جن کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ عمل میں نہ ہو۔ ان دونوں حدیثوں کا متن ہر پڑوسی کے لیے عام ہے، خواہ وہ کافر ہو یا مسلم، مرد ہو یا عورت ہو، ملکی ہو یا غیر ملکی ہو، ہم زبان ہو یا غیر زبان۔ آپ نے 3 بار قسم کھا کر اس کو اذیت نہ دینے کا حکم فرمایا، اور یہ کہ جو کوئی پڑوسی کو اذیت دیتا ہے اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ ہم تمام مسلمان بہنوں سے خطاب کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ ہماری شریعت میں پڑوسی کو کی کیا اہمیت ہے۔ چنانچہ ہر مسلم بہن کو چاہیے کہ وہ خبردار رہے کہ کہیں دانستہ یا نادانستہ یعنی جان بوجھ کر یا انجانے میں آپ اپنی پڑوسن کو ایذا رسانی کا سبب نہ بن جائے۔ بیشتر مواقع ایسے آتے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جانے کا امکان ہوتا ہے۔ شیطان بھی نئے نئے روپ میں آ کر کیا کرتا ہے، سامنے آتا ہے، اور مسائل کے وسوسوں سے انسان کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن مسلم بہنیں طے کر لیں کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی نافرمانی نہیں کریں گی، بلکہ کما حق کا ان کی اتباع کر کے دنیا اور آخرت کو سنوارنا اور ان کو راضی کرنا ہی ہمارا نصب العین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جس کے 3 حقوق بنتے ہیں، دوسرا وہ جس کے 2 حقوق بنتے ہیں، اور تیسرا وہ جس کا صرف ایک حق ہے۔ 3 حقوق والا مسلم کون ہے؟ یعنی وہ مسلمان بھی ہے، قرابت دار بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے۔ 3 حقوق کس کے بنے؟ آپ کا پڑوسی بھی ہے، آپ کا رشتہ دار بھی ہے اور مسلمان بھی ہے۔ اب اس پر 3 حقوق، مسلمان ہونے کے ناطے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، آپ کا پڑوسی ہے اس لیے اچھا سلوک کرنا ہے، اور آپ کو صلہ رحمی کے طور پر کیونکہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے، 3 حقوق بن گئے آپ پر۔ اور اس کو پڑوسی اور قرابت اور اسلام کا حق ملے گا۔ 2 حقوق والا پڑوسی وہ ہے جو مسلم ہو، اسے اسلام کا اور پڑوس کا حق ہے، یعنی پڑوسی ہے اور مسلم ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے، تو 2 حق آپ کا اس پر ہوتا ہے۔ اور ایک حق رکھنے والا پڑوسی کافر پڑوسی ہے، یعنی مسلم نہیں ہے لیکن پڑوسی ہے، تو پڑوسی ہونے کے ناطے آپ کو کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اسے صرف پڑوس کا حق حاصل ہوگا، یعنی آپ اس کا حق ادا کر رہے ہیں تو ایک اس کا اجر ملے گا، پہلے کے لیے 3، دوسرے کے لیے 2 اور تیسرے کے لیے 1۔ قبل اس کے کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ مسلم بہنوں کے برتاؤ کا تفصیلی بیان شروع کریں، بہتر معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ آیت جو پڑھی ہم نے سورہ نساء کی، اس کے متعلق سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر فی ظلال القرآن کا ایک جز اپنی بہنوں کے سامنے پیش کریں گے۔ وہ مذکورہ آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں یہ دراصل معاشرے کو جاہلانہ بے راہ رویوں سے پاک کر کے نئی اسلامی سوسائٹی کی تشکیل اور اس کے اعلیٰ معیار کی تنظیم اور تعمیر کی تعلیم ہے۔
ساتھ ہی مدینے کے اہل کتاب یعنی یہودیوں سے ہوشیار رہنے کی تنبیہ ہے، جن کی سوسائٹی ہر خرابی اور بگاڑ کی آماجگاہ تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ خرابیاں اسلامی معاشرے میں بھی پیدا کر دی جائے، اور جو اسلامی معاشرہ اعلیٰ اخلاقی اقدار، باہمی تعاون، مواخات و بھائی چارگی کی روح سے مزین ہو کر پروان چڑھ رہا ہے، اس کا گلا گھونٹ دیا جائے۔ ان معاشراتی تعلیمات کے بیان کا آغاز اس بنیاد پر کیا گیا ہے کہ جس پر اسلامی معاشرے کی عمارت کھڑی ہوگی، یعنی توحید خالص۔ عقیدہ توحید جو اسلامی معاشرے کے اندر زندگی کے سارے گوشوں میں اعلیٰ اقدار کی نشو و نما میں کلیدی رول کرتا ہے، دراصل اسلامی معاشرے کی سنگ بنیاد ہے۔ ان تعلیمات کے بعد اب اگلی آیت میں جو سبق دیا جا رہا ہے وہ اسلامی معاشرے میں عام انسانی تعلقات و روابط سے متعلق ہے، اور یہ موضوع خاندانی موضوع سے وسیع تر بلکہ صحیح معنوں میں معاشرے کے سارے انسانوں پر محیط ہے۔ سب سے پہلے والدین کا تذکرہ کیا گیا اور ان سے اعلیٰ تعلقات استوار کرنے اور فروغ دینے کی بات کہی گئی، پھر اس احسان کی روح کو انفرادی اور معاشرتی تعلقات پر محیط کرنے کا حکم دیا گیا۔ والدین پر محبت و الفت نچاور کرنے کی جو تلقین اور اپنے گھر اور خاندان کے ماحول کو پیار و محبت کی خوشبوؤں سے معطر کرنے کی جو ترغیب پہلے مرحلے میں بیان کی گئی، گویا اب اسی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے وسیع کرنے کا حکم دیا گیا۔ مذکورہ احکام میں جہاں ایک طرف قریبی خاندان روابط کو مضبوط بنیادوں پر مستحکم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہاں وسیع بنی نوع انسان کے خاندان پر بھی انہی تعلیمات کا اطلاق کر دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر پختہ عقیدے ہی سے وہ سارے بنیادی تصورات جن کا تعلق کائنات زندگی اور انسانوں سے ہے جنم لیتا ہے۔ یہ وہ تصورات ہیں جن کے اوپر اجتماعی، معاشی، سیاسی، اخلاقی اور عالمی نظام کا ڈھانچہ کھڑا ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے والدین، اقربا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کی صفت اسلامی عقیدے کی ایک نمایاں خصوصیت ہے۔ یہی خصوصیت انسان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار اور عبادت سے مربوط کرتی ہے، پھر اسی عبادت اور توحید کے عقیدے کو قریبی رشتہ داروں اور پھر پوری انسانیت سے تعلق استوار کرنے کے لیے دستور کی حیثیت رکھتی ہے۔ پہلے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا گیا، پھر اس کو رشتہ داروں تک وسیع کر دیا گیا، پھر اس میں یتیموں اور مسکینوں کو شامل کر لیا گیا، خواہ وہ پڑوس میں ہو یا نہ ہو اور دور رہتے ہوں، کیونکہ وہ اس بات کے زیادہ مستحق ہے کہ ان کی داد رسی اور دیکھ بھال کی جائے۔ اس کے بعد رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی کو اس حکم میں شامل کیا گیا، اور ان دونوں کو ہم نشین دوستوں سے پہلے ذکر کیا گیا، کیونکہ پڑوسی جو ہوتا ہے ہمیشہ کا ساتھی ہے، جبکہ دوست و احباب کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم نشین دوستوں کا تذکرہ جو قیام اور سفر کا ساتھی ہوتا ہے، اس کے بعد مسافر کا ذکر کیا گیا، یعنی وہ شخص جو اپنے اہل و عیال اور مال سے دور حالت سفر میں ہے۔ آخر میں ان لوگوں کا تذکرہ ہوا جن کو گردش زمانہ نے غلام بنا دیا، وہ کیوں نہ اس احسان کے حکم میں شامل ہو، آخر وہ بھی تو ان سب سے بڑے انسانی خاندانی کے افراد ہیں۔ تو پڑوسیوں کے حقوق میں مسلم خواتین کے لیے پڑوسیوں کے معاملے میں اسلامی آداب کے تذکرے سے قبل ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اپنی بہنوں کے سامنے پیش کرے جس میں پڑوسیوں کے حقوق بتائے گئے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت مسلمانوں کی پوری زندگی کے لیے مشعل راہ ہے، اس لیے پڑوسیوں کے حقوق اور ان کی ادائیگی کے معاملے میں بھی آپ کی تعلیمات وہ اعلیٰ نمونہ ہے جن کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرو بن شعیب کے والد ماجد اپنے جد امجد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے پڑوسی کی طرف سے اپنے اہل و عیال پر مال پر خوف محسوس کرتے ہوئے اپنا دروازہ بند کر لے، وہ پڑوسی مومن نہیں، اور جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ بھی مومن نہیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ پڑوسی کے حقوق کیا ہے؟ تو پڑوسیوں کے کئی حقوق ہیں۔ نمبر 1، جب وہ تم سے مدد چاہے تو اس کی ضرور مدد کرو۔ نمبر 2، جب وہ قرض طلب کرے تو اس کو اپنی استطاعت کے مطابق ضرور قرض دو۔ نمبر 3، جب وہ محتاج ہو تو اس کی محتاجگی دور کرنے کی کوشش کرو۔ نمبر 4، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔ نمبر 5، جب اسے خیر پہنچے یعنی کوئی اچھی خوشخبری اس کو ملی ہے تو کیا کرو؟ اس کو مبارکباد دو۔ نمبر 6، جب اس پر کوئی مصیبت آئے تو اس کو تسلی دو۔ نمبر 7، جب اس کا انتقال ہو تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ نمبر 8،
اس کے سامنے اپنی عمارت یا اپنی جو گھر کی وہ ہے اس کو اتنی اونچی مت کھڑی کرو کہ اس کی ہوا رک جائے، الا یہ کہ وہ اجازت دے. یعنی کسی بھی طریقے سے اس کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے آپ کے پڑوس میں ہونے کی وجہ سے. نمبر 9، گھر میں پکنے والے سالن کی خوشبو سے اسے اذیت نہ پہنچاؤ. یعنی وہ غریب مسکین ہے، اب وہ اور اس کے بچے کتنی اچھی خوشبو آ رہی، لیکن ہم نہیں کھا سکتے گوشت، ہم نہیں بنا سکتے، یا ہم نہیں یہ مہنگا فروٹ خرید سکتے، الا یہ کہ تھوڑا سالن اس کے ہاں بھی بھیجوا دو. نمبر 10، جب اپنے گھر کے لیے پھل خریدو تو اس میں سے کچھ نہ کچھ اپنے پڑوسی کو ہدیہ کر دو. اگر ایسا کرنا مشکل ہو تو پھر انہیں چپکے سے رازداری سے اپنے گھر لاؤ اور تمہارے بچے اسے لے کر باہر نہ نکلیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بچوں کے دل میں ان کو کھاتے ہوئے دیکھ کر حسرت پیدا ہو کہ ہم نہیں کھا سکتے، اسے لے کر باہر نہ نکلے، مبادئ اس کے بچوں کے دلوں میں حسرت پیدا ہو. اس طرح یہ طویل حدیث پڑوسی پر پڑوسی کے حقوق بتاتی ہے. حدیث کا آغاز ایک اہم معاملے سے ہوا جو کسی بھی مومن مرد یا عورت کے لیے بے حد قابل توجہ ہے. یعنی سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ جب وہ تم سے مدد مانگے تو کیا کرو، اس کی مدد کرو، کیونکہ اس کا تعلق براہ راست ایمان سے بتایا گیا. گویا یہ ایمان کے جانچنے کا وہ پیمانہ ہے جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ کیا وہ ظاہری ایمان ہے یا وہ ایمان جو مومن کے دل میں پیوست ہو کر عمل کی شکل میں جلوہ گر ہو گیا. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ترغیب دی ہے کہ ایمان عمل سے عبارت ہو، اور یہ ایمان عملی زندگی کے بے شمار شعبوں کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ کے شعبے میں بھی اپنا اثر دیکھنا چاہتا ہے. چنانچہ اگر ایک مسلم خاتون چوری، اذیت رسانی، غیبت اور دھوکہ دہی جیسے عمل کرتی ہو اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ایمان کی بھی دعوے دار ہو تو اس کے دعوے میں کوئی جان نہیں رہ جاتی. حقیقی مومن اور مسلم بندی وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے مسلمان، اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ سارے انسان محفوظ ہو. لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مسلم خاتون تو وہ ہوتی ہے جو اپنی زندگی کو اعلیٰ اخلاق و کردار کی بنیادوں پر استوار کرتی ہے، جس کے اخلاق کے حسنہ کی خوشبو نہ صرف اہل و عیال، والدین، اقربا اور دوست و احباب ہی کو محسوس ہوتی ہے بلکہ اس کی پڑوسن بھی اس کی اخلاقی عطر بیزیوں سے محفوظ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی. یہ حدیث ہمیں ان حقوق کے بارے میں یعنی متنبہ کرتی ہے کہ جو ایک پڑوسی کے دوسرے پر عائد ہوتے ہیں. ان میں سب سے زیادہ اہم حق وہ ہے جس کا بیان سب سے پہلے ہوا، یعنی ایک شخص اپنے مسلم پڑوسی کی طرف سے اپنے اہل و عیال اور مال و اسباب کے سلسلے میں مامون اور مطمئن ہو. یعنی وہ اطمینان سے پڑوسی کے، اگر میں مثلا اس کو چابی دے کر بھی جاؤں تو مجھے امید ہے کہ میرے سامان کوئی چوری نہیں ہوگا یا کوئی چیز میری ضائع نہیں ہوگی یا کوئی امانت میں خیانت نہیں ہوگی. اتنا ٹرسٹ ہونا چاہیے. اچھے پڑوسی کی یہ نشانی ہے. اور پڑوسیوں کے باہمی تعلقات امن و امان کی بنیادوں پر قائم ہونے چاہیے. ایک پڑوسی اگر اس معیار پر پورا اتر رہا ہے تو گویا اس حدیث کی روح سے وہ پکا مومن ہونے کی شرط پوری کر رہا ہے. اس کے برعکس ایک برا پڑوسی دوسرے پڑوسیوں کی زندگی میں زہر گھول دیتا ہے. جب وہ گھر سے باہر ہو انہیں ہمیشہ اس برے پڑوسی کے متعلق اندیشہ لگا رہتا ہے کہ ہماری غیر موجودگی میں پتہ نہیں وہ کس خیانت کا ارتکاب کرے، کیونکہ اسے نہ تو انسانیت کا لحاظ ہے، نہ پڑوسیوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کا پاس ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی اور اس کی ناراضگی کا ڈر ہے. مختصر یہ کہ پڑوسیوں کی زندگیاں ایک دائمی قلق اور اضطراب بن جاتی ہے. یعنی وہ پڑوس میں ہے تو بھی آپ سے اذیت اٹھا رہا ہے اگر آپ برے پڑوسی ہو، اور اگر آپ وہ نہیں ہے تو بھی غیر موجودگی میں اس کو ڈر ہے کہ پتہ نہیں آپ اس کے گھر کا یا اس کے چیزوں کا کیا حال کریں گے. اور یہ سب کچھ ایک برے پڑوسی کے سبب ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ میں تنبیہ فرمائی ہے کہ ہم کبھی اپنے پڑوسی کے لیے کسی بھی اعتبار سے برے ثابت نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے پڑوسی کی جانب سے اپنے اہل و عیال اور مال پر اندیشہ محسوس کرتے ہوئے اپنا دروازہ بند کر لے، یاد رکھو وہ اچھا پڑوسی نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے. اور جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی بے خوف نہ ہو وہ بھی مومن نہیں ہے. مسلم بہنوں، آپ ہمیشہ اس بات سے ڈرتی رہیں کہ کہیں آپ کا شمار برے پڑوسی میں نہ ہو. یعنی اگر آپ کا پڑوسی برا ہے تو وہ تو اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، لیکن آپ کیسے پڑوسی ہیں یہ ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہے. آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ معاملات اور برتاؤ میں اعلیٰ اخلاق سے آراستہ ہوں. اخلاق آپ کا وہ زیور ہے جو آپ کی شخصیت میں 4 چاند لگا دے گا. پڑوسنے آپ سے جلد مانوس ہو جائے اور آپ سے محبت کرنے لگیں گی، اور محبت کرنے والی پڑوسنوں کی بدولت
خود آپ کو لازوال خوشی محسوس ہوگی، وہ آپ سے مطمئن اور خوش ہوں گی اور آپ ان سے۔ یہی نہیں بلکہ اس طرح گویا آپ اپنے ایمان کو کامل کر لیں گی، جیسا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے شر سے پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں، یا جس کے تعلق سے اپنے اہل و عیال اور مال پر خوف محسوس کرے وہ بھی مومن نہیں۔ پڑوسی کے متعلق اس بنیادی اصول کو بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دوسرے حقوق کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے، ان کا آغاز آپ نے اس سوال سے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ پڑوسی کا کیا حقوق ہے؟ اب ہم ایک ایک کر کے ان سارے حقوق کی تفصیل بیان کریں گے۔ نمبر 1 کہ پڑوسن کی مدد کرنا۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جو تنے تنا زندگی گزارنا چاہتا ہے اور یہ نہ چاہتا کہ وہ دوسروں سے ملے اور دوسرے اس سے میل جول رکھیں؟ ہم میں سے کون ہے دوسروں سے بے نیاز ہو کر زندگی بسر کر سکتا ہے؟ کون ایسا ہے جو دوسروں کی مدد اور تعاون سے بے نیاز ہو؟ انسان ایک دوسرے سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ دنیا میں رہنے والے سارے انسان شعوری یا غیر شعوری طور پر ایک دوسرے کے خادم اور مددگار ہوتے ہیں، یعنی یہی انسانی طبیعت اور فطرت ہے۔ یعنی ہم اکیلا کبھی نہیں رہ سکتے، اور کبھی نہ کبھی چاہے ہمارے پاس دنیا کی دولت ہی کیوں نہ ہو، لیکن کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی چیز میں پڑوسی کی آپ کے پڑوسی کو آپ کی ضرور مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ چنانچہ مسلم بہنوں کو چاہیے کہ اس کی پڑوسن کسی مرحلے میں کسی معاملے میں مدد چاہے تو شرح صدر کے ساتھ دست تعاون دراز کرے، اور کسی بھی معاملے میں سستی جھوٹی شان آپ کے آڑے نہ آئے، یعنی میں کیوں اس کی مدد کروں، اور میں کیا اس کی نوکر ہوں، یا میں اس کے لیے کیوں وہ کروں؟ تو اس طرح نہیں سوچ ہونا چاہیے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر اور اس سے اجر کی غرض سے خالص نیت کے ساتھ حتی المقدور اس کے کام آئے اور مشکل وقت میں اس کا سہارا بنے۔ مسلم بہنوں، درج ذیل خوبصورت حدیث کو غور سے پڑھیں اور دیکھیں کہ اس کا ایک ایک لفظ کتنا بیش بہا اور قیمتی ہے، اور ان میں آپ کے لیے کیسی لازوال نعمت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرتے ہیں، اور جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے اللہ تعالیٰ قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف دور فرمائیں گے، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی پردہ پوشی، من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اور اسی طرح کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ مسلم بہن، کیا آپ چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ آپ کے ساتھ شامل حال ہو؟ کیوں نہیں؟ ہم میں سے ہر کوئی یہی چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارا والی و مددگار ہو۔ اس کا آسان طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ہمیشہ اپنی پڑوسن کی مدد اور تعاون کے لیے تیار رہیں، اور اس معاملے میں جھوٹی شان، جارحانہ تعصب، ذاتی مصروفیات اور وقت کی تنگی جیسے وسوسوں سے اپنے آپ کو پاک کریں۔ یعنی ہم بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ارے میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں کب اس سے ملاقات کروں، اور اس طرح مہینوں ہو جاتے ہیں آپ ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھ پاتے۔ یا یہ ہوتا ہے کہ مثلاً وہ تو اتنا میرے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، میرے ساتھ نہیں کرتی۔ ہمارے وہاں مشکل کیا ہے کہ ہم کب اپنے پڑوسی کو کچھ بھیجتے ہیں جب وہ بدلے میں ہم کو بھیجے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہے، ہم آگے بڑھ کے چلو اس کو 15 دن ہو گیا، ہفتہ بھر ہو گیا، مہینہ بھر ہو گیا، اس سے ملاقات نہیں ہوئی، چلو کچھ نہ کچھ بنا کر جاتے ہیں اور اس سے ملتے ہیں اور اس کو پیش کرتے ہیں، دعا سلامی ہو جائے گی یا جو بھی ہو جائے گا اس طرح سے۔ تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یا میں بہت بیزی ہوں، یا جھوٹی شان کی وجہ سے، یا جاہلانہ تعصبات جیسے وسوسوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیں، کیونکہ یہ سب شیطانی ہتھیار ہے جن کے ذریعے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے محروم کرنے کی پوری کوشش کرتا رہتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ پڑوسی کی مدد کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کا حق بتایا ہے۔ اگر کوئی استطاعت کے باوجود اس حق کی ادائیگی میں کوتاہی اور نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے عقاب سے نہیں بچ سکتا۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ جس کے متعلق ہماری مسلم بہنوں کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بہنوں کو پوری چستی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، خواہ ذاتی طور پر انہیں اپنے مفاد کی قربانی ہی کیوں نہ کرنی پڑے، کیونکہ یہی وہ طریقہ ہے جس پر چل کر آپ اپنی پڑوسن کو
خوش کر سکتی ہیں، جو آخر کار اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث بنے گی، اور یہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو مذکورہ فرمان کہ خود اپنے اور اپنے سامنے بطور یاد دہانی پیش کریں گے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ تم نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرو، تعاون کرو، اور تعدی میں یعنی زیادتی کرنے میں کوآپریٹ نہیں کرو، تعاون نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے۔ تو پہلا حق کیا ہے کہ اگر اس کو ہماری کسی بھی طریقے سے مدد کی ضرورت ہے تو آگے بڑھ کر، اگر آپ کو پتہ چل گیا تو آپ انتظار میں نہیں رہیں کہ آئے اور وہ مجھ سے مدد طلب کرے تو میں کروں، نہیں، آپ آگے بڑھ کر کہ مجھے پتہ چلا اور آپ کو اس چیز کی مدد کی ضرورت ہے، کوئی معمولی سامان، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ معاون جو اتار دی اس کی آخری آیت کیا ہے کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، عام برتنے والی چیزوں کو بھی روکتے ہیں۔ تو یہ روکنا کیا ہے؟ رشتہ داروں سے روکنا یا ماں باپ سے روکنا اور یہ سب روکنا نہیں، پڑوسی سے روکنا۔ دوسرا پڑوسی کا پڑوسی پر حق کیا ہے کہ اس کو قرض حسنہ دے، اگر وہ ضرورت مند ہے اور آپ کا پڑوسی بھی ہے اور آپ کی استطاعت ہے کہ اس کی مالی مدد کر سکتے ہیں تو اس کی مالی مدد ضرور کیجیے۔ پڑوسی کے حقوق میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر کبھی آپ کی پڑوسن پر کوئی مصیبت آ جائے یا مالی تنگی اسے فقر و فاقہ کے دروازے تک پہنچا دے اور ایسے موقع پر آپ سے قرض کی درخواست کرے تو اس کو مالی قرض دیں۔ قرض دیتے وقت صرف یہ نیت ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت میں یہ فریضہ انجام دے رہی ہیں، یہ نہیں ہے کہ کیوں میں دوں، میرے ساتھ تو وہ کبھی اچھے سے نہیں رہتی، میرے ساتھ تو کبھی ملنا نہیں پسند کرتی، میرے بچوں کے ساتھ اس کے بچوں کے جھگڑے ہوتے ہیں اور یہ ہوتے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، اسی لیے بار بار جبریل علیہ السلام کو وصیت کر کے بھیجتے تھے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، اس لیے میں یہ اس کی مدد کر رہی ہوں، اس لیے میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہی ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ یعنی عادت تھی، اس کے ساتھ دوسری مصلحتوں کے میل کچیل کو اپنے دل میں ہرگز جگہ نہ دیں، اس طرح آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب کا وافر حصہ ملے گا اور اس کی رضا حاصل ہوگی۔ یہاں ایک اسکالر ہے طٰہٰ عفیفی، وہ حق الجار پڑوسی کا حق کا اقتباس لکھتے ہیں، اور قرض حسنہ دینا متقیوں اور اعلیٰ انسانیوں کی ایک صفت ہے، اس کے ذریعے وہ دوسروں کی مصیبت دور کرتے ہیں اور ہر تقدس کو پامال ہونے سے بچاتے ہیں۔ این ممکن ہے کہ تمہارے دوست کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں کہ سردیوں میں اپنے بچوں کو سردی کی شدت سے بچانے کے لیے مناسب گرم کپڑوں کا انتظام کر سکے، یا عید کے موقع پر ان کے لیے نئے کپڑے بنوا سکے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کا مقروض ہو اور قرض کی ادائیگی کا وقت آن پہنچا ہو اور اس کے پاس اس کی ادائیگی کا سامان نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ اس کے اوپر ایسی ناگہانی مصیبت آن پڑی ہو جس کو اٹھانے کے لیے اس کے اپنے ناتوا کندھے کافی نہ ہو، یعنی انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، یا افلاس و غربت اس کے گھر کی مستقل مہمان بن گئی ہو، چنانچہ وہ آپ کے پاس آتا ہے کہ آپ اس کو قرض دیں جس کے ذریعے وہ اپنے اس کرب کو دور کر سکے، اور ماشاء اللہ آپ اس لائق ہیں یا نہیں تو بالواسطہ اس معاملے میں اس کی مدد، یعنی خود آپ اپنے مال سے اس کی مدد کر سکتے ہیں، نہیں ہے تو کسی سے مدد کروا سکتے ہیں کہ آپ جس کو جانتے ہیں اس کے ذریعے کہ میرا پڑوسی ہے وہ ایسا اذیت میں، ایسی پریشانی میں ہے، آپ اس کی مدد کر دیجیے، اور آپ کی گزارش پر لبیک کہتے ہوئے اس کو قرض حسنہ پیش کر دیتے ہیں، اور جس امید سے وہ آپ کے پاس آیا تو اس کی امید بھر لاتے ہیں، تو یقین جانیں اللہ تعالیٰ اس قرض حسنہ کا اس سے بھی بڑھ کر آپ کو ثواب دیں گے جتنا اس صورت میں ملتا کہ آپ اس مال کو صدقہ کرتے، یعنی آپ عام طور پر صدقہ کر دیتے، اس سے کہیں زیادہ کہ آپ کا پڑوسی بھی ہے اور ضرورت مند بھی ہے، پہلا صدقہ اس کے لیے، حالانکہ رشتہ دار کے ساتھ دوہرا اجر ہے، لیکن یہاں عام صدقے کی بات ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے حقدار کون ہے کہ آپ کا پڑوسی۔ مسلم بہنوں کو اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان یاد رکھنا چاہیے جو قرض حسنہ کے متعلق اس کی کتاب کریم میں وارد ہوا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 245 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَن ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے کہ اللہ اس کو اس کے لیے کئی گنا بڑا کر دے۔ مسلم بہنوں، آپ نے جو دیکھا
کہ کس طرح وہ قرض حسنہ جو آپ ضرورت مندوں کو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے لیے قرض میں بدل دیا، یعنی یہ میرے اوپر قرض ہے۔ قرض کیا ہوتا ہے؟ وہ رقم ہوتی ہے جس کو لوٹانا لازم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ لازم اپنے اوپر یہ کر رہے ہیں کہ میں لوٹاؤں گا اور بڑھا چڑھا کر دوں گا، گویا آپ خود اللہ تعالیٰ کو دے رہی ہیں، حالانکہ اس کی ذات یکتا ہے جس نے آپ کو یہ دولت دی ہے، وہ بے نیاز ہے اس چیز سے، بلکہ دنیا کی ساری نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہے، وہی ذات آپ کے قرض کو گویا اپنے لیے بطور قرض لے رہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا اعزاز ہے جو مالک اپنے اس بندے کو دے رہا ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ حرص و ہوس نے ہمارے دل و دماغ کو اس لائق ہی نہیں چھوڑا ہے کہ اس اعزاز کو سمجھے اور اس کے ہم متحمل ہو سکے۔ اس پر بس نہیں ہے، بلکہ انسانی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر وہ اپنے قرض دہندہ کو واپس کریں گے۔ یہی نہیں بلکہ سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی رضا بھی شامل ہوگی۔ مسلم بہنوں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشحالی اور غنا سے نوازا ہے تو اجر و ثواب کے حصول کے اس موقع کو ہرگز ہرگز ہاتھ سے نہ جانے دے۔ آپ کی پڑوسن حالات سے مجبور آپ سے امید لیے آپ کے دروازے پر اگر دستک دے دیں تو اس وقت تنگ دلی اور بخل یا دیگر شیطانی وسوسوں سے آپ کے پیروں میں زنجیر نہ پڑ جائے، رکاوٹ نہ بن جائے۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی نیت کو خالص کرتے ہوئے اسے شرح صدر سے قرض حسنہ دیں، اس نیک کام کو دوسری آلائشوں سے برباد نہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بدرجہ اجر و ثواب سے نوازے۔ یہاں میں ایک اہم شرعی نقطے کی وضاحت کرتی چلوں۔ بہنوں کو چاہیے کہ خواہ وہ خود کسی سے قرض لے رہی ہوں یا کسی کو قرض دے رہی ہوں، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل ہونی چاہیے جس میں اس نے فرمایا کہ قرض کو لکھ لیا کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 282 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم کسی معین مدت کے لیے ادھار کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ تحریر کے فوائد یہ ہیں کہ قرض دہندہ کے حقوق کو ضائع ہونے کا اندیشہ نہ رہے اور نسیان غفلت اور یعنی بھول جانے کے اور شک و شبہ کی خرابیوں سے بچا جا سکے۔ اگر قرض کو خواہ کی موت واقع ہو جائے تو اس تحریر کی بنا پر اس کے اہل و عیال اس قرض کی فوری ادائیگی کا انتظام کریں گے تاکہ موت کے بعد بھی اس کی روح قید میں نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی روح اس کے قرض کے ساتھ معلق رہتی ہے جب تک کہ اس کی طرف سے ادائیگی نہ کر دی جائے۔ اب یہاں دو چیز واضح کریں گے، ایک تو یہ کہ آپ اس کو قرض دے رہی ہیں، قرض کی نیت سے اگر دے رہی ہیں تو ضرور اس کو لکھیں اور اس کے گھر والوں کو بھی انفارم ہونا چاہیے، یعنی وہ جو لے رہا ہے قرض وہ اپنے گھر والوں کو بھی انفارم کرے کہ میرے پڑوسی سے میں نے اتنا اور اتنا روپیہ ادھار لیا ہے ضرورت کے مطابق، اور یہ ہے اس کی تحریر لکھی ہوئی، اور اگر میں فوت ہو جاتا ہوں تو میری وراثت میں سے پہلے یہ قرض ادا کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ قرض نہیں بلکہ اس کی مدد کر رہے ہیں کہ مجھے واپس نہیں چاہیے، میں تو اللہ کی خاطر اس کی مدد کر رہی ہوں، تو پھر یہ قرض میں شمار نہیں ہوگا، یہ پڑوسی کی مدد میں شمار ہوگا، تو اس کا بھی اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ وہاں ہے کہ بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ دیں گے۔ تیسرا حق، پہلا حق ہم نے کیا پڑھا کہ جب اس کو کسی طرح کی مدد کی ضرورت ہے تو اس کی مدد کی جائے۔ دوسرا حق یہ کہ اگر اس کو قرض کی ضرورت ہے تو آپ اپنے مال سے اس کو قرض دیں۔ تیسری ضرورت اس کی ہے کہ اس کی ضرورت پوری کرنا۔ فقر اور تونگری اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ مالدار کی دولت اس کے لیے آزمائش کا سامان ہے کہ وہ دولت پا کر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے یا کفر کی روش اختیار کرتا ہے۔ فقیر کی آزمائش یہ ہے کہ وہ اپنے فقر پر صبر کرتا ہے اور شکر کرتا ہے یا بے صبرا ہو جاتا ہے، شکوہ شکایت اور چیخو پکار کر کے ناشکروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ایک تونگر اپنے غریب یعنی ایک مالدار اپنے غریب اور مفلس بھائی کو نظر انداز کر کے سامان عیش میں ڈوبا رہے، جبکہ دوسرا بھائی پیسے پیسے اور دانے دانے کا محتاج ہے۔ یعنی آپ تو خوب پیٹ بھر کر کھا رہے ہیں اور آپ کے وہاں مہینوں کے اور سالوں کے اسٹاک موجود ہے راشن کے اور تمام چیزوں کے، اور آپ کا پڑوسی اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ایک وقت کھاتے ہیں ایک وقت بھوکے ہوتے ہیں، تو یاد رکھیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی ضرور مدد کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مالداروں کی دولت میں غریبوں کا ایک مخصوص حصہ رکھا ہے، جیسے سورہ زاریات آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے۔ اگر آپ
پیٹ بھر کر کھا رہے ہیں اور عیش کی نیند سو جا رہے ہیں، اور آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، تو یاد رکھو آپ اس کا حق مار رہے ہو۔ زکوٰۃ کی شکل میں اس مخصوص حق کو فرض قرار دے دیا گیا ہے تاکہ ہر سال مالدار کے مال سے ایک خاص حصہ معاشرے کے کمزور اور بچھڑے ہوئے لوگوں کو دے کر ان کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ زکوٰۃ کے علاوہ صدقات کا حکم بھی دیا گیا ہے، اگرچہ اسے زکوٰۃ کی طرح فرض اور متعین نہیں کیا گیا، لیکن مختلف انداز میں اور قرآن و حدیث میں بے شمار مقامات پر اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ دراصل اس کے ذریعے مالداروں کو مواقع فراہم کیے گئے کہ اگر وہ جنت کے طلبگار ہیں تو یہ بھی ایک راستہ ہے جو جنت کو جاتا ہے، جسے لگن اور شوق ہو وہ اس راستے کا مسافر ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں پناہ دیں گے جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا، اور وہ شخص جو اس طرح رازداری کے سے صدقہ کرتا تھا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی یہ خبر نہیں ہوتی تھی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ مرتبے کی اس بلندی کا کیا کہنا، یہ عظمت اور تکریم ان کو نصیب ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں پورے اخلاص اور نیک نیتی سے انفاق کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے کوئی اجر یا بدلے کی طالب نہیں ہوتے۔ مسلمان تو دراصل ایک دوسرے سے اتنے قریب اور جڑے ہوئے ہوتے ہیں گویا وہ ایک جسم کی مانند ہے جس میں بے شمار اعضاء ہوتے ہیں، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنین کی مثال آپس میں محبت، مہربانی اور شفقت کرتے ہوئے ایک جسم کی سی ہے۔ جب ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کے اعضاء بے خوابی اور بخار کی طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ یعنی آپ کیسے بے حس پڑوسی ہیں کہ آپ کا پڑوسی جو ہے وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہے، کسی ضرورت میں مبتلا ہے، اور آپ بالکل بے پرواہ اس سے۔ تو یہ کیسی وہ ہے؟ کیا آپ کے جسم میں اگر دانت میں مثلا درد ہو رہا ہے تو سارا جسم آرام سے بیٹھا رہتا ہے؟ جسم بھی بخار محسوس کرتا ہے، جسم بھی درد محسوس کرتا ہے، ایسے ہی ان کا درد آپ محسوس کیجیے۔ اس حدیث کے علاوہ اور دیگر احادیث بھی ہیں جو یہ بتاتی ہے کہ مسلمان آپس میں کس طرح سے مل جل کر رہیں کہ وہ ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہو جائیں اور ایک نہ ٹوٹنے والی اکائی کی شکل اختیار کریں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے بے یارہ اور مددگار چھوڑتا ہے۔ جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرماتے ہیں، اور جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی ایک تکلیف دور کر دیں گے۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری فرمائے اور اس کی مدد کرے؟ ہم میں سے کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف دور کرے؟ ہم میں سے کون اس بات کا خواہش مند ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے اور مخلوق کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لے؟ ظاہر ہے ہر مسلمان بہن اور بھائی کی یہ تمنا ہوگی، تو پھر یہ ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے مسلم بھائی بہنوں کی حاجت روائی کریں، ان کے کام آتے رہیں، ان میں سے جو کسی تکلیف اور مصیبت میں مبتلا ہو ان کی تکلیفوں کو دور کریں، اپنے مسلمان بھائی بہنوں کی غلطیوں کو اچھالنے کے بجائے ان کی پردہ پوشی کریں تاکہ انہیں جلد ہی اپنی کوتاہی کا احساس ہو جائے اور صدق دل سے تائب ہو جائے۔ مندرجہ بالا ساری باتیں ہماری مسلم بہنوں سے ٹھیک ویسے ہی مطلوب ہے جس طرح مردوں سے ہے۔ بعض مسلم بہنیں یہ کہتی سنی جاتی کہ ہمارے لیے تو کام کرنے کے لیے مواقع محدود ہیں۔ دراصل یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے۔ ہماری وہ مسلم بہنیں جو واقعی جنت کی خریدار اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی طالب بننا چاہتی ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اسلامی اخلاق کے زیور سے آراستہ کرے، اسلامی آداب و اطوار کا لباس زیب تن کرے، گھر کے حقوق نبھانے کے ساتھ ساتھ پڑوس تک دائرے کا کار وسیع کریں، پڑوسنوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کریں، اور پڑوس میں کوئی ایسا گھرانہ جو غربت کا شکار ہو تو مستقل ان کی دادرسی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی کشادگی کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ اور اس ساری تک و دو کا مقصد صرف اور صرف ایک ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا۔ گویا زبان حال سے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے نہ شکریہ۔ یہاں پر ایک واقعہ بیان کروں گی ایجپٹ کا ہے، جو کہ ایک شخص تھا اور وہ ایک پھل کی دکان پر بیٹھا کرتا تھا، اس کے سامنے ہی ایک شو روم تھا بہت بڑے پیسے والے شخص کا۔ تو اکثر اس کو خواب میں یہ دکھتا تھا کہ اپنے اس جو تمہارا پڑوسی بھی ہے، یعنی ظاہر ہے دکان کے بھی پڑوسی ہوتے ہیں،
بازو میں کسی کی شاپ ہوتی ہے، وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، اور وہ بھی، تو وہ جو مالدار شخص ہے اس کو ہمیشہ خواب میں یہ نظر آتا تھا کہ اپنے اس پھل بیچنے والے کو عمرہ کروا. ایک دفعہ ہوا، دو دفعہ ہوا، تین دفعہ ہوا، لیکن جب وہ سوچا کہ اس نے کہ میرے پاس مال بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے تو کیوں نہ میں اس کی مدد کروں، تو اس نے اس سے جا کر ملا، اس سے سارے اس کے ڈاکومنٹس لیے اور وہ کیے، اور اس کو ویزا لگوایا اور اس کو عمرے کے لیے بھیج دیا. اور یہ عمرے پر آیا تو بہت خوش ہوا کہ میری تو استطاعت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر مجھے کسی کے ذریعے سے دکھا دیا، اور اس نے عمرہ کیا، حج اور تمام ارکان ادا کیے. اب جب اس کی 15 دن پورے ہو گئے، 15 دن کا اس کا ویزا تھا، 15 دن پورا کر کے اس کو واپس جانا تھا اپنے ملک. تو ظاہر ہے کہ جب حرم سے ہم نکلتے ہیں تو وہ آخری جو دیدار ہوتا تو ایسا دل میں ایک کلک ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اب دیکھ پائیں گے کہ نہیں. تو اس کو بھی ایسی حسرت تھی کہ اب میں پتہ نہیں، میرے پاس تو تھا ہی نہیں، کہ تو کسی نے مہربانی کی مجھے یہاں پر لے پہنچا دیا، ورنہ میری تو استطاعت نہیں تھی، اور اللہ کی مہربانی کہ اس کے دل میں وہ چیز ڈالی. تو اس نے کیا کیا کہ آخری دیدار جب کعبے کا کیا تو کہا کہ میں سجدہ کرنا چاہتی ہوں، اور اس نے کیا کیا کہ وہاں پر سجدہ کیا، اور سجدے میں ہی اس کی روح قبض ہو گئی. اب جب جس کے ذریعے سے وہ اس کو ویزا لگا تھا یا جس نے بھی اس کا انتظام کیا تھا اس سے کانٹیکٹ کیا گیا، اس کو بتایا گیا کہ فلاں فلاں شخص ایسا آیا تھا اور اس کا ایسی حالت میں اس کا خاتمہ ہوا کہ حرم میں سجدہ کرتے ہوئے، تو اس کو بڑا یعنی خوشی بھی محسوس ہوئی کہ میں ذریعہ بنا اس کے خاتمہ بالخیر کا. کیونکہ پچھلے ہی ہفتے ہم لوگوں نے جو موت کا منظر ہے اس میں خاتمہ بالخیر اللہ تعالیٰ کس معاملے سے کریں گے اور کس چیز سے کریں گے اللہ علم یہ نہیں سوچ سکتے. تو بہرحال اس نے کیا کیا، اس کے گھر والوں سے رابطہ کیا کہ اس کے گھر والے کہاں ہیں جس کو خبر دی جائے. ان لوگوں کو خبر پہنچائی اور وہ کری، اس کی بیوی اس سے یعنی بات چیت کری کہ کیا چیز ہے اور یہ کیسا تھا اخلاق میں اور کیا تھا. تو اس نے بتایا کہ مجھے تو نہیں یاد ہے کہ اس نے کبھی نماز بھی پڑھی ہوگی، مجھے یاد نہیں کہ کوئی وہ خیر کا کوئی کام بھی کیا ہوگا. ہاں ایک کام اس کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک بیوہ عورت ہے، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے، جب ہماری ضرورت کے لیے وہ سامان لایا کرتا تھا، گھر کے سامان، گروسری وغیرہ، مہینے کے کھانے پینے کی چیزیں اور یہ ساری چیزیں، تو ویسے ہی وہ اس پڑوسی کے لیے بھی بیگ بنوا کر لاتا تھا اور چپکے سے اس کے دروازے پر رکھ دیا کرتا تھا، اور کہا کرتا تھا کہ یہ بہن یہ میری طرف سے، اور ہر مہینے یہ عمل کر. اللہ علم اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کو قبول کیا ہوگا، اور اتنا اچھا اس کا اختتام. تو کتنا اچھا وہ پڑوسی ثابت ہوا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں وہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کو کتنی زیادہ اہمیت دی کہ اس کو کہاں بلایا، اپنے گھر بلایا اور اپنے گھر میں موت دی. تو یہ سچا واقعہ ہے. جس نے بھی وہ ہے تاجر ہے، اس نے یہ بیان کیا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا اور میں نے اس چیز کو مشاہدہ کیا ہے. تو اللہ علم تو ہم سوچیں کہ ہمارا حق ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہم سلوک کر رہے ہیں. کیا ایسے تعلقات ہیں کہ مہینوں ہو جاتے ہم ان کی شکل بھی نہیں دیکھتے، یا پھر یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا ہوا ہے بچوں کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے بول چال بند ہے اور یہ چیز ہے، تو اس چیز کو غور کریں. چوتھا حق جو ہے عیادت کرنا، اگر وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کی جائے گی. مریض کی عیادت کی فضیلت کا کیا کہنا، وہ تو جنت کے دروازوں میں اسے ایک دروازہ ہے جس سے ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے جو مریض کی عیادت کرتے ہیں. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے وہ اتنی دیر جنت کے باغوں میں خوشہ چینی کرتا ہے. مریض کی عیادت کی فضیلت میں اسی سے ملتی جلتی ایک دوسری حدیث میں، اور ہم لوگ نے ایک لیکچر باقاعدہ لیا تھا، یوٹیوب پر موجود ہوگا، کہ مریض کی عیادت کا جو موجود ہے انشاءاللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جو مسلمان صبح کے وقت کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے مصروف دعا رہتے ہیں، اور شام کے وقت عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ مقرر کیا جاتا ہے. بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ آپ کے پڑوس میں آپ بیل بجا کے اس کی دیکھ لو گے یا آپ ہاسپٹل چلے جاؤ گے
بعض مرتبہ ایسا ہے کہ تھا آپ کا پڑوسی لیکن اب آپ اس سے شفٹ ہو کے کہیں اور چلے گئے، لیکن اس سے تعلقات ہے اور آپ کو پتا چلا ہے کہ وہ بیمار ہے، تو فون پر عیادت کیجیے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے 70,000 فرشتے میرے لیے کیا ہے، مغفرت کی دعا کریں گے۔ مریض کی زیارت اور عیادت کے سلسلے میں کچھ اسلامی آداب ہے، مسلم خواتین کو اس کا لحاظ کرنا چاہیے جو حسب ذیل ہے۔ نمبر 1 کہ مستحب یہ ہے کہ جب مسلم بہن کسی مریضہ کی عیادت کو جائے تو مریضہ کو دیکھ کر کہے لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، تمہاری بیماری انشاءاللہ گناہوں سے پاک کرنے والی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی کی عادت کے لیے تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کوئی مذائقہ نہیں، بیماری انشاءاللہ گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ اعرابی نے کہا ہرگز نہیں، بلکہ ایک بوڑھے پر بخار کی شدت ہے جو اس کو قبر سے ملا دے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا تو ہونے والا ہے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی مستحب ہے کہ عیادت کرنے والی بہن مریضہ کے لیے شفا کی دعا بھی کرے، جیسے کہ حدیث میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے جس کی موت کا وقت نہ آیا ہو، اس کے پاس 7 مرتبہ یہ دعائیہ کلمات کہے، اصل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اصل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ چھوٹی سی حدیث ہے اور کتنا بڑا اجر ہے کہ آپ اس کو ایک گفٹ دے رہے ہو صحت کا، کہ میں اللہ رب العالمین سے جو عرش عظیم کا رب ہے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ اس مریض کو اس مرض سے نجات دیتے ہیں۔ تیمارداری کرنے والی بہن کو چاہیے کہ مریضہ سے اچھی اور شگفتہ باتیں کرے، اس کی امید بندھائے کہ اگر گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس کے سامنے نا امیدی کی باتیں یا ناخوشگوار واقعات ہرگز نہ چھیڑے۔ بسا اوقات یہ دیکھا گیا کہ بعض خواتین بیچاری مریضہ کے سامنے بھی اپنی ناک اونچی رکھنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی، چنانچہ شعوری یا غیر شعوری طور پر ایسی باتیں کرتی رہے جن میں اپنی نفاست اور اعلیٰ معیار زندگی اور دوسروں کی بے مائگی اور کمتری کا احساس ہوتا ہے۔ ایسی باتیں مریضہ کے لیے تکلیف دہ بن جاتی ہے، اس کا مرض بڑھاتی ہے، یعنی اب وہ بیمار ہے اور وہ اس کے ساتھ کوئی حادثاتی طور پر بیماری آ گئی، تو اب بجائے یہ کہ آپ اس کو تسلی دیں، آپ اچھا کیسے بیمار ہوئے، کیوں گئے تھے وہاں پر، دیکھیں وہاں پر جانے سے آپ بھیگ گئے تھے یا آپ سردی سخت تھی اور یہ تھا، یہ سب ریپیٹ کر کے کیا فائدہ، اس کو مزید وہ چیز یاد دلا، بلکہ یہ کہ نہیں کوئی بات نہیں، اللہ قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ تعالیٰ نے جو چاہا، پر جو بیماری ہے جلدی ٹھیک ہو جائیں گے آپ۔ عیادت بہت طویل نہ ہو اور ایک ہی دن میں کئی کئی چکر نہ لگائے جائیں، الا یہ کہ مریضہ خود زیادہ دیر تک بیٹھنے یا بار بار آنے پر اصرار کرے، اس میں کوئی زحمت کا اندیشہ بھی نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی تائید حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ غزوہ خندق میں جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہاتھ میں تیر لگنے سے زخمی ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ہی میں ان کا خیمہ لگوا دیا تاکہ قریب سے ان کی دیکھ بھال کی جا سکے۔ عیادت کرنے والی بہن کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے، کیونکہ آپ دعا دینے جا رہی ہوں تو ایک پاکیزہ جگہ پر جہاں پر آپ کی دعا مریض کے حق میں، مریض کی دعا آپ کے حق میں، تو کوشش کریں کہ وضو کر کے جائے۔ مستحب یہ کہ مریض کے پاس کھانے پینے سے احتیاط برتی جائے، مریضہ کے غم اور تکلیف کو ہلکا کرنے کی کوشش کی جائے، جیسا کہ عبداللہ بن عمیر کی حدیث جس کی روایت انہوں نے ام العلا رضی اللہ عنہ سے کی ہے، میں وارد ہے کہ ام العلا رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے جبکہ میں بیمار تھی، آپ نے فرمایا اے ام العلا خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کو بیماری کے ذریعے اس طرح اس کے گناہ دور کر دیتے ہیں جیسے آگ سونے چاندی سے میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے۔ یہ عیادت کی بعض آداب ہے جن کا خیال ہماری دینی بہنوں کو مریضہ بہن کی عیادت کے وقت کرنا چاہیے۔ بنیادی اور اہم بات یہ ہے کہ جب وہ اپنی پڑوسن بہن کی عیادت کے لیے جا رہی ہو تو نیت خالص ہونی چاہیے اور ذہن میں یہ بات مستحضر یعنی حاضر رہنی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بجا لاتے ہوئے وہ یہ نیک کام کر رہی ہے۔ ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے، میں بیمار ہوئی تھی تو وہ آئی تھی کیا، میں کیوں جاؤں، میں نہیں جاؤں گی، نہیں جائیں، اس نیت سے جائیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی اور اطاعت ہوگی۔ دنیاوی مفادات سے بالا تر ہو کر اور ہر اختلاف اور رنجش کو بھول کر یہ فریضہ انجام دیں تاکہ اس کے پورے اجر کی مستحق ٹھہریں، کیونکہ یہ مشہور حدیث ہم میں سے ہر ایک نے بار بار سنی ہوگی، انما الاعمال بالنیات ولکل امر ما نوی، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔
اور جس غرض سے جو کوئی کام کرتا ہے اس کو وہی مبارک وہی ملے گا. کیونکہ 10 حقوق ہیں، اس میں سے 5 ہم کمپلیٹ کرتے ہیں تاکہ اگلی جو کلاس ہوگی انشاءاللہ باذن اللہ تو اس میں 5 کا مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو 5واں حق یہ ہے کہ اس کو مبارکباد دینا. خوشی اور غم زندگی کے 2 پہلو ہیں، کبھی خوشیاں انسان کے ساتھ آتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے. یہ چیز ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں اور پاس پڑوس میں بھی. اپنی خوشیوں پر تو ہر شخص خوش ہو لیتا ہے، کمال تو یہ کہ دوسروں کی خوشیوں میں بھی اس طرح خوش ہو جیسے اپنی خوشیوں میں ہوتے ہیں. شرعی طور پر پسندیدہ بات یہی ہے کہ پڑوسن کے گھر میں جب خوشی کا موقع آئے یا اسے کوئی خیر پہنچے تو مسلم پڑوسن اس کے گھر جا کر اس کو مبارکباد دے اور اس طرح خوشی میں شریک ہو، گویا یہ خوشی اس کو ملی ہے. ہر مسلم خاتون اس حقیقت کا فہم رکھتی ہے کہ اس چیز کا تعلق بھی ایمان کی تکمیل سے ہے، جیسا کہ حدیث میں بیان ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو. مسلم بہنوں کو چاہیے کہ ہر ایسے موقع پر جب ان کی پڑوسن کو کوئی خیر پہنچے انہیں مبارکباد دینے میں بخل سے کام نہ لے. اس طرح وہ آپ کی محبت اور خلوص سے متاثر ہوں گی اور ان کی خوشیوں میں اضافہ ہوگا جو یقیناً آپ کے لیے باعث اجر ہوگا. نیز آپ کی محبت اور خلوص کا جواب بھی محبت اور خلوص ہی سے ملے گا. آپ کی یہ نیکی خود آپ ہی کی طرف پلٹ کر آئے گی. آپ اپنی پڑوسن کو خلوص و محبت اور خوشیاں دیں گی، پوری دنیا آپ کو پرکیف اور پرمسرت ہوگی. تو ہمارے لیے کیا ہے کہ مثلا اس کے وہاں بچوں کی ولادت ہوئی ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس کے وہاں شادی بیاہ ہے، یا اس کا بچہ پاس ہوا ہے، یا جو بھی ہے. ہم اگر چاہتے ہیں کہ اگر میرے وہاں ایسی کوئی خوشی ہو تو میری پڑوسن آ کے مجھے ویلکم کرے اور مجھے یعنی مبارکباد دے، تو ہم بڑھ چڑھ کر یہ نہیں کہ اچھا وہ تو سب کو پتا ہے لیکن مجھے تو پتا ہی نہیں، میرے پاس تو کارڈ بھیجی نہیں، مجھے تو بتایا ہی نہیں اس نے ڈائریکٹ، تو میں کیوں جاؤں. نہیں، آپ کو پتا چل گیا، میں نے سنا ہے کہ آپ کے وہاں ولادت ہوئی ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ کے وہاں یہ خوشی آئی ہے، بچہ آپ کا پاس ہوا، یہ ہوا. گفٹ لے کر جائے، اپنی استطاعت کے مطابق کچھ دے سکتے ہیں تو گفٹ دیں، اور نہیں دے سکتے تو کم سے کم مبارکباد دے، اچھی بات کہے. قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ اچھی بات کہنا معروف طریقے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ کچھ گفٹ دے یا وہ کرے. گفٹ بھی دے رہے ہیں اور منہ بھی ٹیڑھا کر رہے ہیں، اس کے بارے میں حسد اور بغض کا شکار ہے، تو یہ کوئی فائدہ نہیں اس گفٹ کا. یا احسان جتا رہے ہیں کہ اچھا جب میرے وہاں یہ خوشی ہوئی تھی، میرے وہاں شادی ہوئی تھی میرے بچوں کی، یا میرے وہاں وہ ہوا تھا تو اس نے یہ اور یہ دیا تھا، میں کیوں اس کو زیادہ دوں. نہیں، آپ اس کی جو حیثیت تھی اس نے اس کے مطابق دیا، آپ کی جو حیثیت ہے آپ اس کے مطابق دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم کو ان بہترین پڑوسیوں میں سے بنائے کہ جن کی ہاتھ سے، ان کی زبان سے اور ہمارے تمام ایسے اخلاق سے ہمارے پڑوسی محفوظ ہوں، ہماری بد اخلاقی سے محفوظ ہو، اپنے بچوں کو تربیت کریں. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بچے کیا کرتے ہیں کہ جاتے ہیں آپس میں جھگڑا کر کے آتے ہیں اور سارا تہمت دوسرے کے بچوں پر لگا کر آتے ہیں. آپ کو اپنے بچوں کی عادت معلوم ہے، آپ اپنے بچوں کا وہ کریں، ان کو سمجھا، ان کو نصیحت کریں. نہیں، تم نے ہی کچھ کیا ہوگا. اگر واقعی کسی نے کیا ہے تو پڑوسی کو اچھے طریقے سے، ہمارے یہاں کیا ہے بعض مرتبہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں کی وجہ سے پڑوسیوں سے اتنا جھگڑا، اتنا مار پیٹ اور اتنا زیادہ گالی گلوج اور اتنا زیادہ وہ دیکھا گیا کہ ہمیشہ کے لیے تعلقات ختم. اب عید آ رہی ہے، بقرہ عید آ رہی ہے، رمضان آ رہا ہے، کچھ بھی آ رہا ہے، بالکل کوئی چیز نہیں. آپ کا جو قریب کا پڑوسی ہے، جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ میں نے کچھ چیز سالن مثلاً بنایا ہے، اب میں بھیجنا چاہتی ہوں تو حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے قریب ہے، یعنی جو کلوز کا پڑوسی ہے. ہمارا کیا ہے کہ ہمارے پڑوس میں جو ہے اس سے ہمارے تعلقات اچھی نہیں، لیکن دور 3 4 گھر چھوڑ کر جو ہے اس سے تعلقات اچھے تو ہم اس کو دیتے ہیں. اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دیکھ لیتی ہے تو اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ دیکھو میں پڑوس میں تھی، مجھے دینے کی بجائے یہ کیا ہے اتنی دور کے پڑوسن کو وہ کر رہی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آدھا ٹاپک ہم نے مکمل کرنے کی کوشش کی، انشاءاللہ باذن اللہ اگلا ٹاپک ہم اگلے ہفتے
کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو بہترین پڑوسی بنائے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلینا البلاغ وعلیک الحساب یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.